वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। तालीम इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के ज़ेर एहतमाम महमूद हयास मेमोरियल ट्रस्ट बेंगलोर के इश्तराक से ये 2 रोज़ा कौमी गालिब सेमिनार मौज़ूअ गालिब और आलमी इंसानी कदरों के पहले तकनीकी इजलास में आप तमाम मकाला निगारान और सामीन ख़वातीन व हज़रात का खैर मक़दम है। और चूँकि सदर ही जो है निज़ामत फ़राइज़ भी अंजाम देगा, इसलिए मैं हाज़िर हूँ। और इसका पहला इफ्तिताही इजलास कल शाम में मुनक़िद हुआ। आप तमाम इसमें ने शिरकत की। प्रोफेसर शाइस्ता मैडम जो उसकी लाइफ सदर है महमूद ट्रस्ट, ये भी तशरीफ़ फरमा है। और कल खलील मामून साहब का तवील तरीन मैं कहूँगा और बड़ी तफसील से कुछ बात में समाप्त फरमाया गालिब के ऊपर आलमी इंसानी कदरों के ताल्लुक से। अब आज जो है बड़ी मेहनत से जो मकाला निगारान तशरीफ़ लाए हैं, मकाले लिख रहे हैं, उसके ताल्लुक से गुफ्तगू होगी। तो बगैर किसी तब्दीली और कलमात के मैं सबसे पहले हमारे पास 4 मकाला निगारान हैं, उनमें सबसे पहले मोहतरमा मदर फातिमा को मैं दावत देता हूँ कि आप अपना मकाला यहाँ पर हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ज़ाकिर कॉलेज में ये रिसर्च स्कॉलर है, रिसर्च कर रही हैं। तो ये गालिब और आलमी इंसानी कदरों की बात से आप अपना मकाला पेश करें। पूछते हैं लोग कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाए क्या। कुछ अफराद तारीख के खालिक होते हैं और तारीख के साथ साथ खुद फना हो जाते हैं, लेकिन चंद ऐसे होते हैं जो जरीदा आलम पर नक्श दवाम बन जाते हैं। गालिब का शुमार भी उन खुशकिस्मत तरीन लोगों में होता है जिनकी शायरी, शख्सियत और अदबी कारनामों के हवाले से बेशुमार काम हुए हैं और अब तक हो रहे हैं। एक बड़ी तवील फहरिस्त है उन मुहक्किकीन और नाक़िदीन की जिन्होंने गालिब पर मज़ामीन या किताबें लिखकर अपनी गालिब शनासी का सबूत दिया है, जिसके पेश नज़र निसार अहमद फारूकी ने तलाश गालिब में बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। हमारे नक़ादों और मुहक्किकों का गालिब पर कुछ न कुछ लिखना ऐसा ज़रूरी हो गया है जैसा कि मनासिक हज में मैदान अरफात का क़याम के उसके बगैर हज ही नहीं होता। न सिर्फ मुहक्किकीन या नाक़िदीन बल्कि मामूली से मामूली उर्दू जानने वाले भी गालिब की शख्सियत और उनके कलाम में दिलचस्पी रखते हैं। गालिब के बेशुमार अशार हमारी ज़बान में इस तौर पर दाखिल हो गए हैं कि वो ज़बान का ही हिस्सा बन गए हैं। मसलन ज़िंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अफराद जस्तुजू क्या है। बना है शहर का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। इसी तरह से बहुत सारे अशार मैंने कोट किए हैं, 2-3। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक आदमी, कोई हमारा दमे तहरीर भी था। जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, बन गया रकीब आखिर था जो राज़ां अपना। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय हुजूर कशेमा का कशेमा होना, वगैरह वगैरह। इस तरह के बेशुमार अशार हैं जिनसे हमारी ज़बान और कान नाशना नहीं। निजी सोबतों से लेकर इल्मी और अदबी गुफ्तगू तक हर मौका और महल की मुनासिबत से ये अशार हमारी समाज से टकराते हैं और इस ऐसी मकबूलियत शाज़ व नादिर ही किसी के नसीब में आई। इसकी मकबूलियत के वजूह में से एक वजह वो इंसानी खुसूसियात या अक़दार है जिनसे गालिब मुत्तसिफ थे। उनकी शख्सियत के साथ साथ उनके फ़न में भी इंसानी शख्सियत और किरदार के मुख्तलिफ अक़दार की नुमाइंदगी पूरी तरह मौजूद है। इसीलिए हम उसमें अपने जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी महसूस करते हैं। देखना तकरीर की लज़्ज़त के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। बहरहाल अब सवाल ये पैदा होता है कि माक़बल में आलमी इंसानी अक़दार का जो जिक्र आया तो वो क्या है और किसके ज़रिए से तय किए जाते हैं। इसके जवाब में मुख्तसरन कहा जा सकता है कि अक़दार वो रवैया या वो अनासिर हैं जिनका इनफरादी या इज्तिमाई ज़िंदगी में इख्तियार करना लाजमी है।
یعنی اقدار کے بغیر انسانیت یا مہذب ہونے کا تصور نہیں، اور یہ اقدار طے کرنے والے بنیادی اداروں یا سرچشموں میں مذہب، تہذیب، معاشرہ، فکر و فلسفہ اور قانون وغیرہ ہیں، اور ان کے ذریعے سے جو عناصر طے کیے گئے ہیں وہ تقریباً ہر جگہ یکساں ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اقدار یا قدرے مستقل اور آفاقی ہیں اور پوری دنیا میں یکساں ہیں. مثلا تمام تہذیبوں یا مذہب میں یہ یکساں ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، اور صدیوں سے سب اسی بات پر اٹل ہے. ان یکساں اور مسلمہ حقیقتوں میں حق، حسن اور خیر کے عناصر بہت بنیادی اور اہم ہے. یعنی حق، حسن اور خیر کے تصور سے کہیں انکار نہیں ملتا. ہماری ہندوستانی تہذیب جو قدیم تہذیبوں میں سے ایک ہے، اس میں بھی ستیم، شیوم، سندرم کا تصور ملتا ہے. غالب بھی انہیں بنیادی قدروں کے امین رہے. انسان اپنی طریقۂ زندگی، روایات کے احیاء، تہذیب سے ہی ترقی کے منازل طے کرتا ہے اور اپنا مقام و معیار قائم کرتا ہے. غالب کی مثالی شخصیت یا کردار میں کئی پہلو بہت نمایاں ہیں. مثلاً صلاحیت کا صحیح استعمال، تقلید محض سے اجتناب، انفرادیت کا احساس، شوخی و ظرافت، انسانی نقطۂ نظر سے مسائل کا مشاہدہ، اور احباب اور قرابت داروں سے خلوص وغیرہ وغیرہ. ان کے علاوہ بھی بے شمار ایسی صفات ہیں جن کا شمار بیک وقت مشکل کم ہے. یعنی غالب کی شاعری کی طرح ان کی شخصیت بھی بہت ہماگیر اور پہلودار ہے کہ زیر نظر عنوانات میں اگر اضافہ کیا جائے تو وقت شاید کم پڑ جائے. حالی سے لے کر خورشید الاسلام اور پھر اس کے بعد سے اب تک اس حوالے سے گفتگو ہوتی رہی ہے، اور آئندہ بھی کچھ نہ کچھ شاید گنجائش باقی رہے. ان کی شخصیت اور کردار کو جانچنے کے لیے اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ وہ ابھی کم سنی میں ہی تھے کہ ان کے والد اور چچا کا انتقال ہو گیا. ظاہر ہے کہ یہ صورتحال ان کے لیے انتہائی صبر آزما ہوگی. گرچہ ان کے ننیال والوں نے ان کی اور ان کے بھائی بہنوں کی پرورش اپنے ذمہ لے لی اور کسی طرح ان کے آبائی پینشن کا بھی بندوبست ہو گیا، لیکن اس کم عمری میں ان کے لیے یتیم ہونے کا احساس ناگزیر تھا. اس احساس کے دو ہی رد عمل ہو سکتے تھے. ایک تو یہ کہ ان پر ایک ہی طرح کی بے سر و سامانی کا احساس ہمیشہ طاری رہتا، جس کے نتیجے میں وہ شدید قسم کے احساس کمتری میں مبتلا رہتے. اس خطرناک صورتحال کے نتائج کے بارے میں ماہرین نفسیات بخوبی روشنی ڈال سکتے ہیں. ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ غالب جس کو آج ہم جانتے ہیں وہ اس طرح سے ہرگز نہیں ہوتے. دوسرا رد عمل یہ تھا کہ وہ اس خلا کو پور کرتے جس سے ان کی زندگی میں ناہمواری پیدا ہو سکتی تھی. انہوں نے اسی دوسرے رد عمل کو قبول کیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ کم عمری کے باوجود کچھ بڑا کرنے کی خواہش نے ان کے شعور کو باطل تخیلات کی آمد جگہ نہ ہونے دیا، بلکہ اتنی معمولی سی تعلیم کی بنیاد پر اپنے ذاتی مطالعے کی قوت سے جو ادبی قصر انہوں نے تعمیر کیا، اس کی بلندیاں آج کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ معاشرتی زندگی میں باہما رفتن و بے ہما شدن کے اصول اگر حد اعتدال سے بڑھ جائے تو انفرادی زندگی کی تمام کشش اور جاذبیت بے رونق ہو کر رہ جاتی ہے. غالب کی زندگی کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی انا اور بے خودی میں ایک خاص درجے کی مناسبت پائی جاتی ہے، جس نے ان کی شخصیت کو نہ صرف پرکشش اور باوقار بنایا بلکہ ان کی شخصیت کے انہی صفات کی وجہ سے ہم ان کو ایک گزری ہوئی تہذیب کا ترجمان بھی تسلیم کرتے ہیں. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ میر بھی غالب سے کچھ کم انا پرست نہیں تھے، لیکن ان کی انا اور بے دماغی آپس میں مدغم ہو جاتے ہیں. میر کی انانیت ان کی شاعری یا بے دماغی میں اس طرح گم ہے کہ اس کا سراغ لگانا مشکل ہے. اس کے برعکس غالب کی انانیت ان کے فن میں بھی نمایاں ہے اور شخصیت میں بھی. ان کی انانیت میں شعور و بالغی کا احساس کیا جاتا ہے. ان کی انفرادیت معشوق یا محبوب کو سرگرم نیاز دیکھنا چاہتی ہے. وہ کوچے یار میں نقش پائے یار کو سجدہ کرتے ہوئے جانا اپنی کسی شان سمجھتے ہیں، اور ان کی غیرت طاقت دیدار کو بھی دیکھ کر اٹھتی ہے. کیوں جل گیا نہ تابے رخے یار دیکھ کر، جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر. غرض یہ کہ غالب کی انا میں ایک خاص قسم کا تناسب اور نفیس اعتدال پایا جاتا ہے. حالانکہ غالب کے یہاں احساس کمتری کی نشاندہی بھی کی گئی اور نرگسیت میں مبتلا قرار دینے کی بھی کوشش کی گئی، جبکہ اس تعلق سے ایک نہایت عمدہ مضمون ماہ نو کراچی فروری 1965 میں غالب اور نرگسیت کے عنوان سے شامل ہے، جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ غالب کے تعلق سے نرگسیت اور انانیت وغیرہ کی باتیں اس قدر عام ہو گئی کہ دوسری قابل قدر باتیں پردہ خفا میں چلی گئی. حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک دردمند دل رکھتے تھے، اور ان کی اپنی زندگی جس طرح آلام و روزگار سے دوچار رہی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ دوسروں کے رنج و الم کو سمجھے. یہی وجہ ہے کہ جب کسی
عزیز کی تکلیف و پریشانی کا ان کو علم ہوتا تو مسترب ہو جاتے اور یہ اضطراب اس وقت تک برقرار رہتا جب تک اس پریشانی اور تکلیف کے دور ہونے کی اطلاع نہ مل جائے۔ ان کے کردار میں یہ درد مندی اور غمگساری صرف احباب اور عزیزوں کے لیے ہی مخصوص نہیں تھی، بلکہ ان کے دل میں عام انسانوں کے لیے یہی جذبہ کار فرما تھا جس کا اظہار انہوں نے اپنے کلام اور خطوط میں جا بجا کیا ہے۔ کانٹوں کی زبان سوکھ گئی پیاس سے یا رب، ایک آبلہ پا وادی پرخار میں آوے، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ ایک خط میں نواب علاؤالدین خان کو تحریر کرتے ہیں، قلندری و آزادگی و ایثار و کرم کے جو دوائی میرے خالق نے مجھ میں بھر دیے، ان میں بقدر ہزار ایک وجود میں نہ آئے، نہ وہ طاقت جسمانی کے لاٹھی ہاتھ میں لوں اور اس میں ایک شطرنجی اور ٹین کا لوٹا ماں سود کے ایک رسی کے لٹکا لوں اور پیادہ پا چل دوں۔ کبھی شیراز جا نکلا، کبھی مصر جا ٹھہرا، کبھی نجف جا پہنچا، نہ وہ 10 گاہ کے ایک عالم کا میزبان بن جاؤ۔ اگر تمام عالم نہ صحیح، جس شہر میں رہوں اس میں بھوکا نظر نہ آئے، خدا کا مقبور، خلق کا مردود، بوڑھا، ناتواں، بیمار، فقیر، نغبت میں گرفتار اور معاملات کلام و کلام سے قطع نظر کرو، وہ جو کسی کو بھیک مانگتے نہ دیکھ سکے وہ اور خود در بدر کی بھیک مانگے وہ میں ہوں۔ اس خط میں یا دیگر خطوط میں بھی عام انسانوں کے لیے جن درد مندانہ جذبات کا اظہار انہوں نے کیا ہے وہ غور طلب ہے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ان کے خط میں جا بجا بکھری پڑی ہیں جن سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک درد مند دل رکھنے کے ساتھ ساتھ کسی کی دل آزاری نہ ہو اس کا بھی بہت خیال کرتے تھے۔ اس تعلق سے بھی ایک واقعہ تذکرہ غوثیہ میں موجود ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے جب مرزا رجب علی مصنف فسانہ عجائب لکھنؤ آئے اور مرزا نوشہ سے ملے۔ اثناء گفتگو میں پوچھا، مرزا صاحب اردو زبان کس کتاب کی عمدہ ہے؟ کہا چہار درویش کی۔ میاں رجب علی بولے اور فسانہ عجائب کیسی ہے؟ مرزا بے ساختہ کہہ اٹھے، اجی لاحول ولا قوت، اس میں لطف زبان کہاں، ایک تک بندی اور بھٹیار خانہ جمع ہے۔ اس وقت تک مرزا نوشہ کو یہ خبر نہ تھی کہ یہی میاں ظہور ہے۔ جب چلے گئے تو حال معلوم ہوا، بہت افسوس کیا اور کہا ظالموں پہلے سے کیوں نہ کہا۔ دوسرے دن مرزا نوشہ ہمارے پاس آئے، یہ قصہ سنایا اور کہا حضرت یہ امر ہم سے نادانستگی میں ہو گیا، آئیے آج ان کے مکان پر چلے اور کل کی مکافات کرائے۔ ہم ان کے ہمراہ ہو لیے اور میاں ظہور کی فرودگاہ پر پہنچے۔ کے بعد مرزا صاحب نے عبارت آرائی کا ذکر چھیڑ دیا اور ہماری طرف مخاطب ہو کر بولے، جناب مولوی صاحب، رات میں نے فسانہ عجائب کو بغور دیکھا تو اس کی خوبی عبارت اور رنگینی کا کیا بیان کروں، نہایت فصیح و بلیغ عبارت ہے۔ میرے قیاس میں تو ایسی عمدہ نثر پہلے نہ ہوئی نہ آگے ہوگی، اور کیوں کر ہو اس کا مصنف اپنا جواب نہیں رکھتا۔ غرض اس قسم کی بہت سی باتیں اپنی خاکساری اور ان کی تعریف کر کے میاں ظہور کو بہت مسرور کیا۔ دوسرے دن ان کی دعوت کی اور ہم کو بھی بلایا۔ اس وقت بھی میاں ظہور کی بہت تعریف کی۔ مرزا صاحب کا مذہب یہ تھا کہ دل آزاری بڑا گناہ ہے اور در حقیقت یہ خیال بہت درست تھا۔ غالب کے اردو خطوط کی تعداد جو مولانا غلام رسول مہر نے مرتب کیے ہیں تقریباً 650 ہے۔ جن حضرات کو یہ خطوط لکھے گئے ہیں وہ 90 افراد ہیں۔ ان تمام خطوط کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس حقیقت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ان کو اپنے مکتوب لہجہ کتنا پاس خاطر تھا اور وہ اپنے عائشہ و اقربا سے کس درجہ مخلص تھے۔ ان تمام خطوط میں کہیں بھی ایسا اشارہ نہیں ملتا جس کی بنیاد پر کہا جا سکے کہ انہوں نے فلاں مقام پر مکتوب لے کے دل کو ملول و رنجیدہ کیا ہے۔ حالی نے غالب کے مرثیے میں ان کی اسی صفت کو اس شعر میں بیان کیا ہے، بے ریائی کی زہد کے بدلے، اگرچہ زہد اگر اس شعار نہ تھا، یہ بے ریائی کبھی مزاح و ظرافت کے روپ میں، کبھی غمگساری و دلجوئی کے شکل میں، کبھی تسکین و دل نوازی کی صورت میں ان کے ظاہری اعمال اور باطنی کیفیات سے عیاں ہوتی ہے، اور ان سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کو اپنے گردیدہ بنا لیتی ہے۔ غالب کی شاعری اور شخصیت کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ان دونوں میں تضاد واقع نہیں ہوتا۔ حالانکہ دنیا کے بہت سے بڑے فنکار اور ارباب کمال ایسے گزرے ہیں جن کی زندگی اور فن میں کھلا ہوا تضاد پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی فنکار اپنی شخصیت اور کردار کے کمزور پہلوؤں کو جنہیں زمانے میں معاشرت اور اخلاقی قدروں کے منافی خیال کیا جاتا ہے پوشیدہ ہی رکھنا چاہتا ہے،
جبکہ غالب بار بار اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں. یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے تو نوادہ خان ہوتا. جانتا ہوں ثواب طاعت و زور پر طبیعت ادھر نہیں آتی. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یارب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا کیا ہے. حد چاہیے سزا میں حکومت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں. اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں جن میں اپنی کمزوریوں کا اعتراف ملتا ہے، جس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی شخصیت اور شاعری میں نہ کسی قسم کا تضاد پایا جاتا ہے اور نہ کسی طرح کا تصنع یا فرار حاصل کرنے کی کوشش ملتی ہے. حالانکہ قاضی عبدالودود کا ایک مضمون غالب کی راست گفتاری کے عنوان سے ہے جو ریختہ پر بھی موجود ہے. اس مضمون میں قاضی صاحب نے غالب کے 19 ایسے بیانات کی نشاندہی کی ہے جو تحقیق کے بعد غلط ثابت ہوتے ہیں. اب ان بیانات میں ارادتاً غلط بیانی کی گئی ہے یا سہو ہو گیا ہے، واللہ عالم. ظاہر ہے کہ غالب کی شخصیت و کردار یا زندگی موافق بشر نہیں تھی، اس لیے ان کی شخصیت اور زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ تمام واقعات جہاں تقاضۂ بشریت کے سبب ہیں، وہیں ان کی جرأت اور عالی ہمتی کے بھی ضامن ہیں. یہ کیا کم ہے کہ ان کے ہاں اس تصنع و فرار کا فقدان ہے جو زندگی کو حقیقت کے بجائے معمہ بنا دیتے ہیں. بلائے جہاں ہے غالب اس کی ہر بات، عبارت کیا، اشارت کیا، عطا کیا. بہت شکریہ. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.